अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको मालूम कि पिछले 13 साल से चलने वाला ये प्रोग्राम हम आपकी खिदमत में लेके आया करते हैं। इकॉनमी, कैरियर काउंसलिंग और पर्सनल फाइनेंस पे मुश्तमिल इस प्रोग्राम को हम सियासत से दूर रखने की कोशिश करते हैं और कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, किसी की कोई रहनुमाई हो सके, किसी को हौसला दिया जा सके, किसी को सिमत सुझाई जा सके, ये कोशिश है हमारी जो गुज़िश्ता 13 साल से जारी है। और जो है हमारी इस कोशिश को अप्रिशिएट भी किया जाता है बहुत सारी जगहों के ऊपर, बहुत सारे लोग। लेकिन चूँकि अच्छे लोगों की तादाद कम है तो हमारे अप्रिशिएट करने वाले लोगों की तादाद भी कम है, अगरचे वो एक भी लाखों पे भारी है। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो आपको रोक के कहे रास्ते में कि मैं आपका प्रोग्राम पहले दिन से सुनता हूँ, ठीक है, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा खिदमत आप कर रहे हैं, तो एक दफ़ा बंदे का सीना जो है ना वो फटने पे आ जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि क्योंकि अच्छी बात सुनने वाले लोग कम होते हैं तो इसलिए हमारे व्यूअर्स भी और लिसनर भी कम होते हैं, एक बात। दूसरा ये है कि अगर आप भी अपना फीडबैक देना चाहें तो ऑडियो या वीडियो शक्ल के अंदर भिजवाइए, हम इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। पहली खबरें जो हैं वो हम आपको बताते चलें। अब रुपए का गिरना और स्टॉक मार्केट का उथल पुथल वो जो है वो तो कोई ख़बर नहीं रह गई, लेकिन इकॉनमी की जो ख़बरें हैं उनके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन बैंक्स काम कर रहे हैं उन्होंने एलसी ओपन करने के लिए अपना कमीशन 10% कर दिया है। ये कमीशन नॉर्मली 2.5% 3% होता है, उन्होंने अपना कमीशन जो है वो 10% कर दिया है। एक तो ये ख़बर है। अगस्त में तेल की जो खपत है वो 4% तक बढ़ी है, ये जो अगस्त गुजरा है उसमें। इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ने के बावजूद भी जो है वो खपत कम नहीं हो पा रही। इसके अलावा स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट रिवाइवल का प्रोग्राम बहाल होने जा रहा है। ये जो है ना वो जो आजकल हमारे केयर टेकर टेक्सटाइल मिनिस्टर बने हुए हैं, मेरा ख्याल है ये उनकी कार्रवाई है, ये लेक सिटी वाले मेरा ख्याल है ये उनकी कार्रवाई है। 10 शोबों को वो उन्होंने चुना है, 10 सेक्टर्स को, और उनके अंदर जो है वो वन विंडो ऑपरेशन दिया जाएगा उनको। इम्पोर्टेड अगर वो कोई गुड्स लेके आते हैं तो फिर वो उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको इमीडिएटली रिफ़ंड दे दिया जाएगा। इस तरह की कोई 10 शोबे उन्होंने चुने हैं। इसके अंदर टेक्सटाइल उनका अपना शोबा तो डेफिनेटली होगा। अच्छा जी, इसके अलावा ये पहले भी ये प्रोग्राम एग्जिस्ट करता था, स्ट्रेटजिक एक्सपोर्ट रिवाइवल प्रोग्राम। ये नया को प्रोग्राम लेके आ रहे, एक ही प्रोग्राम है, मुख्तलिफ नामों से ले आते हैं। तजारती खसारा जी 30% बढ़ गया है और $3 अरब के तकरीबन पास पहुंच गया है। ये अगस्त के महीने का कैलकुलेशनें जारी कर दी हैं वज़ारत ख़ज़ाना कॉमर्स डिवीज़न ने। ये तो हाँ, कॉमर्स डिवीज़न या फाइनेंस डिवीज़न जिसने भी ये कैलकुलेशन जारी की हैं। तजारती खसारा बढ़ता जा रहा है। तजारती खसारा बढ़ने का मतलब क्या होगा कि हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले में मज़ीद कमज़ोर, क्योंकि हमने तो दरामदी अशिया इस्तेमाल करने से बाज नहीं आना। तो अब अगर खसारा बढ़ता है तो करेंसी वीक होती है, करेंसी वीक होती है तो महंगाई होती है तो फिर खसारा बढ़ता है तो करेंसी वीक होती है। हम मईशत के उस सर्कल में आ गए हैं जिसको विशियस सर्कल कहा जाता है और जो तेज़ी से ज़वाल की तरफ गामज़न है। इंटरनेशनल ख़बरों में से आज हमने ख़बर चुनी है जी सऊदी अरामको की। $50 अरब मालियत के अपने वो शेयर जो हैं वो बेचने का इरादा रखते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वॉल स्ट्रीट जर्नल जो अखबार है अमेरिका का, उसने रॉयटर न्यूज़ एजेंसी के हवाले से रिपोर्ट किया है। पिछली दफ़ा भी जब इन्होंने सऊदी अरामको ने अपने $50 अरब के शेयर बेचने के लिए मार्केट का दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से जवाब लाजवाब आया कि पायन तुहाडी एडी वड्डी डिमांड को मीट करने के लिए आगे कोई
بندہ راضی نہیں ہے. ویسے بھی سعودیز جو ہیں ان کے امریکیوں سے تعلقات جو ہیں وہ کافی زیادہ ٹھنڈ پروگرام ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر وہ ٹھنڈ پروگرام ہو گیا ہوا ہے اور سعودیوں کو بھی اس وقت للچا رہا ہے کہ وہ روس سے سستا تیل خریدیں اور وہ خود استعمال کریں اور اپنا جو تیل ہے اس کو بڑھیا قرار دے کے دنیا بھر کو ایکسپورٹ کر دیں, تو ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ ہے جی, اس لیے وہ اپنے سعودی ارامکو کو انٹرنیشنلائز کرنا چاہ رہے ہیں. ارامکو جو ہے وہ آئل کی بہت بڑی کمپنی ہے, دنیا کی چند 1 2 یا 3 4 بڑی کمپنیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور اس خطے میں سے سب سے زیادہ تیل نکال کے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو سعودی چونکہ روس سے تیل جو ہے وہ 40% کم قیمت پہ مل رہا ہے, تو وہ اس 40% کے مارجن کو ایکسپلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. عربوں نے پہلے بھی روس اور سینٹرل ایشیا کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کیا ہے. جب آپ کو یاد ہے تو روس ٹوٹا تو ان میں سے ہر سینٹرل ایشین اسٹیٹ کے پاس ایسے ویسے جہاز تھے, تو انہوں نے یہ جو اتحاد ایئر ویز اور ایمریٹس اور فلانا اور ٹمکانا, ان ساری ایئر ویز نے دھڑا دھڑ روسیوں کے جو جہاز سے $1 ملین کا جہاز اس وقت روسیوں نے, مختلف سٹیٹس نے جن کے پاس فنڈز ہی نہیں تھے بچے کہ وہ ان جہاز کو چلا سکیں, انہوں نے جان چھڑائی تھی. تو یہ پھر عربے وہ لے آئے, انہوں نے وہ چلو کے پروفٹ کما کے تو نئے طیارے لے لیے. ٹھیک ہے, اب یہی کام یہ پٹرول کے ضمن میں کر رہے ہیں اور روس کے اوپر جو ہے مائنڈ گیم کے ماسٹر اس وقت دنیا میں 5 حکمران ہیں. ایک ٹرمپ کا خیال ہے کہ وہ مائنڈ گیم کا ماسٹر ہے, ایک مودی کا خیال ہے کہ وہ مائنڈ گیم کا بہت بڑا ماسٹر ہے, ایک جناب وہ جو اپنا یو کے والا تو چلا گیا نا بریگزٹ کروا کے بیڑا گرک کر کے ہے. اچھا, ایک عمران احمد خان نیازی کا بھی خیال ہے کہ وہ بھی مائنڈ گیم کا ماسٹر ہے. ایک وہ مائنڈ گیم کا ماسٹر تھا جس کی برازیل میں چھٹی ہو گئی. تو یہ دنیا کے اندر ایک رواج آیا تھا پاپولر لیڈرشپ کا, اور انہوں نے اپنی معیشتوں کے بیڑے غرق کیے. یو کے کی معیشت ابھی تک نہیں سنبھل پا رہی اور اس کے اوپر جا کے ایک انڈین پرائم منسٹر لگ گیا ہے. یہ ہے جی خبروں کے فرنٹ سے. تو اب ہم چلتے ہیں آج کے فیڈ بیک کی طرف, اور فیڈ بیک جو ہے وہ ہم آپ کو یہ عرض کرتے چلیں کہ ستمبر کے اندر داخلے ہوا کرتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں کے اندر. کام کی بات, ایک آدھ کام کی بات بھی کرتے نہیں چاہیے. وہ والدین جن کے بچوں نے داخلہ لینا ہے, جن کے بچوں نے انٹر کیا ہے, ٹھیک ہے, انٹر کیا ہے یا اے لیول کیا ہے, فوری طور پہ پاکستان کے اندر دستیاب سرکاری یونیورسٹی یا سرکاری کالج, آئی ریپیٹ, سرکاری یونیورسٹی یا سرکاری کالج کے اندر اپنے بچے کا داخلہ کروائیں, اور اس کے بعد اس بچے کو کہیں کہ ایک طرف تو آپ نے کلاس پڑھنی ہے اور دوسری طرف آپ نے جا کے اسکالرشپس ڈھونڈ رہے ہیں. اسے اسکالرشپ پہ جاتے جاتے 1 سال کا عرصہ لگ جائے گا, لیکن جب وہ 1 سال یعنی 2 سیمسٹر اس یونیورسٹی میں پڑھ چکا ہوگا اور اگلے سپٹمبر میں وہ اس یونیورسٹی میں جائے گا, تو وہ یہاں سے ان 2 سیمسٹر کا جو رزلٹ کارڈ ہوگا وہ لے کے جائے گا. یہ اس کے کریڈٹ اس یونیورسٹی کے اندر شمار ہو جائیں گے. شرط ہے سرکاری یونیورسٹی ہو, جیسے کراچی یونیورسٹی, جیسے قائد اعظم یونیورسٹی, جیسے پنجاب یونیورسٹی میری سونی مادر علمی. دادا ابا جی اللہ بخشے انہوں نے بھی وہیں سے اس وقت گریجویشن کی تھی, پھر ابا جی نے بھی وہاں سے گریجویشن کی تھی. الحمدللہ خاک سار کی بھی گریجویشن پنجاب یونیورسٹی سے. 3 جنریشنیں پڑھ گئی ہیں, 4تھی نسل بغاوت کار گئی, اس نے کہا ہم نے نہیں پڑھنا یہاں سے, لیکن ہماری 3 جنریشن نے وہاں سے پڑھا. تو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہاں پہ داخلہ دلا دیں. پنجاب یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے, اور بھی بہت ساری گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے. تو سال کے بعد جب اس بچے کا, آپ کے بچے کا وہاں پہ داخلہ ہو, تو وہ جاتا جاتا ساتھ میں یہ لے جائے. یہ 1 سال کا کریڈٹ اس کو وہاں پہ مل جائے گا, اور یوں وہ وہاں سے ویسے بھی 3 سال 3.5 سال کی گریجویشن ہوتی ہے, تو وہاں سے وہ 2-2.5 سال کے اندر ڈگری فورن یونیورسٹی کی پکڑ کے واپس عیاشیاں لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی جیت گئے. لے جناب,
آج کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہم 25 اگست کا پڑھنے لگے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم رضوان رضی دادا جی صاحب، میرا نام ذوالفقار ہے اور میں ایک ملازم ہوں، یعنی کہ مزدوری کرتا ہوں۔ آپ نے جو آن لائن قرآن پڑھانے کی بات کی ہے، پلیز اگر اس بندے سے میرا تعارف کرا دیں تو آپ کی انتہائی مہربانی ہوگی۔ جو بندہ آن لائن قرآن پوری دنیا میں پڑھا رہا ہے، اگر اس کے ساتھ میرا رابطہ کرا دیں تو آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ وہ ہمارا پروگرام سنتے ہیں جی۔ اچھا دیکھیے، یہاں پہ بعض لوگوں نے نا، وہ امتیاز گل صاحب نے پچھلے دنوں انٹرویو کرنا شروع کیے ہیں اور ڈھونڈ کے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ امتیاز گل صاحب فرام دا کور آف دا باٹم وہ یوتھیے ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے پلیت قسم کے یوتھیے ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو کسی بات کو بیلنس نہیں لینا چاہیے۔ جیسے کہتے ہیں نا، یہ بندہ پاگل ہو گیا یار، یہ بات کو فیس ویلیو پہ نظر انداز کرے، تو امتیاز گل صاحب کی بات کو بھی فیس ویلیو پہ نہیں لینا چاہیے۔ اور انہوں نے ڈھونڈ کے وہ سارے کنوتیے تلاش کر لیے ہیں، اور اس کے اندر وہ نیگیٹو کونوٹیشن، نیگیٹیوٹی۔ تو میرے سے اتنی نیگیٹیوٹی برداشت نہیں ہوتی اس طرح کے لوگوں کی نا، تو اس لیے یہ مجھے ان کے کلپس نہ بھیجا کریں، آپ کی مہربانی ہے، ان کو نظر انداز کیا کریں۔ ان کی ویسے بھی کوئی اپیل نہیں ہے، لیکن چونکہ آج کل وہ یوتھیوں کے فیورٹ ہیں، وہ ان کو سوٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے ان کو جی ٹھیک ہے نا۔ پہلے بھی پروجیکٹ عمران خان کے تحت یہ سمجھا کرو، تو اس لیے وہ کوئی ان کو یوتھیاپے کے طور پہ لیں، ان کو یوتھیے کے طور پہ کنسیڈر کریں، اور اسی طرح نظر انداز کریں جس طرح آپ باقی یوتھیوں کی گالم گلوچ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ ذرا سوفسٹیکیٹڈ گالم گلوچ، ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک بنگالی صاحب کا سوال ہے، بنگالی صاحب کی بڑی کوشش ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی انہیں فائنانس منسٹر لگا دے، ٹھیک ہے۔ وہ نہیں لگایا پیپلز پارٹی نے تو وہ الگ بات ہے، لیکن خواہش ان کی بہت ہے۔ تو خیر، یہ دونوں حضرات جن کا آپ نے مجھے کلپ بھیجا تھا، میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے، میں نے صرف شکلیں دیکھ کے تبصرہ کرتی ہے۔ السلام علیکم دادا جی، میرا نام محمد عمیر ہے، میں شیخپورہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے ایک پرسنل فنانس کا کویسچن ہے دادا جی۔ ہماری زمین ہے گوجرا سے آگے ایک گاؤں، 4 کھیت زمین ہے ہماری۔ تو ہم جب 2013 میں ادھر شفٹ ہوئے تو شیخپورہ میں، تو ہم نے وہ زمین ٹھیکے پر دے دی، جو کہ ہمارے رشتہ دار ہیں ان کے پاس ہے۔ تو وہاں پر جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹھیکہ نہیں ہے، البتہ اگرچہ ابھی ٹھیکے جو ہیں وہ کچھ بڑے ہیں، لیکن وہاں پہ پھر بھی وہ ہے وہ 70-80 ہزار ہے۔ یہاں پر تو 1.5 لاکھ ہے شہروں میں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں پر کینوں کا باغ لگا دیں۔ تو ہم نے 2 کھیتوں میں جو ہے وہ کینوں کا باغ لگایا ہے۔ وہاں پر جو 7 باغ لگے ہیں، ان کا اس بار جو وپاری ابھی آ رہے ہیں تو ان کا ریٹ لگا ہے 7,00,000 روپے ایک کھیت کا۔ تو ہمارا جو باغ کا پانی ہے وہ منظور نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ مشورہ چاہیے کہ جو باقی 2 کھیت ہیں ان میں بھی جو ہے وہ کینوں کا باغ لگا دیں، کیونکہ اس ٹھیکے کا تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ تو وہ جو باغ لگائے گا، اس کی جو دیکھ بھال کرے گا، اس کے سروس چارجز جو ہے وہ لے لے گا۔ 1/8 اس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، یہ ٹھیک رہے گا؟ نہیں بھائی جان، ان کے اوپر کینوں کی بجائے نا پپیتے کا باغ لگا۔ پپیتے کا باغ آج کل بڑا ان جا رہا ہے، اور پپیتا آپ کو پتہ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے، مہنگا بکتا ہے۔ یہ اس کا اگر 7 لاکھ کا گیا ہے نا باغ ٹھیکہ، تو اس کا کم از کم 21 لاکھ کا جائے گا۔ تو پپیتے پہ ریسرچ کریں، اگرچہ آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گا، لیکن پپیتے پہ ریسرچ کریں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں جناب۔ السلام علیکم رضوان صاحب، یہ فیس بک پر اعتماد نام کی ایک کمپنی آفر کر رہی ہے کہ آپ 25 لاکھ ہمارے ساتھ انویسٹ کریں کنسٹرکشن میں، تو ہم پراپرٹی بائی بیک اسکیم کے تحت آپ کو 48% منافع پے کریں گے۔ یہ اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ 48% ہے تو بہت اٹریکٹیو، لیکن آیا کیا ایسی کمپنی کے ساتھ انویسٹ کرنا سیف ہوگا؟ کیا آپ اس کمپنی کو جانتے ہیں؟ دنیا میں جو فراڈ کے طریقے جو ہوتے ہیں نا، وہ جب وہ ہو جاتے ہیں نا، پٹ جاتے ہیں، وہ ساڑھے کو آ جاتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی فلاپ ہو جائے تو ہمارے صحیح سے چڑھ جاتی ہے۔ یہ جو آپ کو 48% ریٹرن آفر کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہ میرا مطلب ہے کہ نہ کریں، بالکل نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ فراڈ ہے۔ اس ملک کے اندر پراپرٹی نیچے جا رہی ہے، اور وہ آپ کو 48% سالانہ انویسٹ کرنے کی بات کر رہا ہے،
مت کیجیے. ٹھیک ہے, اس وقت بہترین سے بہترین بزنس جو ہے وہ 40 سے 45% سے زیادہ نہیں کما پا رہا سالانہ. وہ آپ کو سارا کچھ آپ کو ہی دے دے گا کما کے, اس نے خود کچھ نہیں رکھنا ہوتا. بڑے آنیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ 50-50 کا فارمولا لگاتے ہیں. بڑے آنیسٹ ڈیڈ آنیسٹ لوگ جو ہوتے ہیں, کہ 50% وہ انویسٹر کو دیتے ہیں اور 50% وہ خود اپنا رکھتے ہیں. تو 100% بزنس تو 100% پروفٹ. اگر وہ آپ کو 48% آفر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 100% کما رہا ہے. تو کیا آج اس وقت کسی کنسٹرکشن کے اندر 100% کا ریٹرن ہے؟ فراڈ ہے. ٹھیک ہے نا. کبھی یہ پراپرٹی کے نام پہ آ جاتے ہیں. اس وقت جو ہے مطلب دنیا کی تمام جو جوئے کی ویب سائٹیں ہیں, میں آپ کو عرض کروں, یہ جو پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا ہے یہ پچھلے دنوں, ٹھیک ہے, اس پہ لاہور شہر میں, صرف لاہور شہر میں جس کی آبادی سرکاری طور پہ 1 کروڑ کے ارد گرد, آپ کے خیال میں صرف جوا کروانے والے کتنے ہوں گے؟ میں جوا کھیلنے والوں کی بات نہیں کر رہا, جوا کروانے والے کتنے ہوں گے؟ 3.5 لاکھ سے زائد لوگ صرف جوا کروا رہے تھے, اور کسی بھی بکیے نے 10-10 20-20 کروڑ ارب سے کم کی بیٹ نہیں پکڑی. کھیلا ہے لوگوں نے جوا, لیکن اس دفعہ پڑا پڑ گیا, کیونکہ یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر میچ انکمپلیٹ ختم ہو گیا تو ساری کی ساری بیٹس واپس, ساری کی ساری شرطوں کے پیسے واپس. تو وہ ان کو پیسے واپس دینے پڑے ہیں. 100% ریفنڈ ہوتا ہے اس کے اندر وداؤٹ اینی ڈیڈکشن. تو وہ کافی زیادہ, میرا مطلب ہے کہ لوگوں کے منہ جو ہیں اترے ہوئے تھے جن کو ایزی منی آتی ہے. اور یہ جو بکیے جو ہیں, ان کو ایک میچ کے لیے جو لنک دیا جاتا ہے نا میچ کا, جس میں آپ 5 یا 6 بالز پہلے آپ ایڈوانس چل رہے ہوتے ہیں, صرف اس کی ایک کی جو لنک کی ایک میچ کے لیے قیمت ہوتی ہے, وہ میں دیکھ رہا تھا اس دن, وہ کچھ 3,500 روپیہ ہوتی ہے. اب آپ 3.5 لاکھ کو 3,500 سے ملٹیپلائی کریں, وہ یہ تو اس کا نان ریفنڈیبل تھا نا. تو چھوڑیں اس طرح کی باتوں کو. اس طرح کے بڑے فراڈ ہیں, ہم ان کو گلیمرائز نہیں کرنا چاہ رہے. یہ آپ کے ساتھ جو ہے یہ بھی فراڈ ہے. اب وہ لیگلائز ہو گئے. کسی کا کوئی کیئر ٹیکر منسٹر بن گیا, اس نے 1 بیٹ لگا لیا, 1 بیٹ کے اوپر سے وہ کرنا شروع کر دیا, اور بڑی ساری, ٹھیک ہے, 8 ایگزام تو یہ تو وہ, یہ سارے جوئے کے انسٹرومنٹس ہیں. السلام علیکم سر میں نوید احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. سر آپ کا پروگرام میں دادا پوتا شو کچھ دن سے سننے لگا ہوں. میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس وقت کس چیز میں انویسٹمنٹ کریں. ہمارے ایریا میں پراپرٹی بھی ہے, اس کے بارے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا, اور یہ گائیڈنس لینی تھی, یا دوسری کسی چیز میں انویسٹمنٹ کریں جو ہمارے لیے آگے چل کر منافع بھی ہو اور سیکیور بھی ہو. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے. دیکھیے, باقی کسی آپشن کی آپ نے بات نہیں کی, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو پراپرٹی کلین پراپرٹی ملتی ہے, ٹائٹل کلیئر کے ساتھ آپ کے نام کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے, فائل میں نہیں کرنا. اگر پراپرٹی موجود ہے, ملتی ہے, تو ضرور کیجیے. دادا جی ذیشان بات کر رہا ہوں, اور سعودی عربیہ میں ہوتا ہوں. ظاہری بات ہے سعودی عربیہ اور گلف کنٹری رہنے والے جو سے ان کے بھی انٹرسٹ پاکستان میں ہیں, کیونکہ یہاں پہ نیشنلٹیز نہیں ملتی, تو ہمارا جو سارا کچھ ہے وہ پاکستان میں ہی ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارے یہ ایٹامک سائنٹسٹ ہیں, ان کی جو ریسرچ ہے, جو بات کر رہے ہیں, یہ از اٹ ٹرو اور از اٹ یعنی کہ فیک؟ یعنی کہ مجھے نہیں معلوم کہ جیولوجیکل سروے ایسے کوئی ہے, جیسے یہ بات کہیں کہ امریکہ نے ایک ریسرچ کی ہے تو جیولوجیکل جو سبھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جتنا بھی شیل گیس اور اس کے بارے میں اور پیٹرولیم کے بارے میں جو بات کریں کہ شیل پیٹرول اور گیس کا بہت بڑا جو ہے وہ ریزرو پاکستان میں ہے. تو میں اس کے بارے میں ذرا آپ سے آپ کی رائے لینا چاہ رہا تھا, اور اگر یہ فیک ہے تو ان کی بات کو ان کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کریں کہ تاکہ یہ لوگوں کو بیوقوف نہ بنائے, ہمارے لوگوں کو, ہماری قوم کو, اور ہمارے جو ان سے حکومتی اراکین کے اوپر
اگر یہ بات کر رہے ہیں تو یہ اس چیز کا یعنی کہ انالیسس ہونا چاہیے. اگر یہ صحیح کہہ رہے ہیں تب بھی ہونا چاہیے, اگر غلط کہہ رہے ہیں تو تب بھی ہونا چاہیے, تاکہ ہمارے سامنے صحیح پکچر آئے. میں بہت آپ کے لیے دعائیں کرتا ہوں اور آپ کو سلام کہ اگر آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں. دیکھیے ڈاکٹر سمر مبارک من صاحب جو ہیں اسٹریٹجک ڈویژن کے اندر تھے. یہ جو میزائل شزائل ہم نے چوری کر کے نارتھ کوریا سے بنائے تھے, تو ہمیں کوئی بندہ چاہیے تھا جس کو ہم آگے کھڑا کر دیتے, جس کی شکل دکھا دیتے اور کہتے ٹیکنالوجی اس نے دریافت کی. تو وہ ٹیکنالوجی ہمیں نارتھ کوریا نے چوری دی تھی. ٹھیک, تو ڈاکٹر صاحب کی اس حوالے سے کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایک فلاپ پروجیکٹ کیا تھا. اگر آپ میرا دادا پوتا شو پہلے سنتے رہے ہوں تو اس وقت بھی میں بھی مختلف ٹیکنالوجیز کی بات کیا کرتا تھا, لیکن ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا تھا کہ ان کی کمرشل ٹیسٹنگ ابھی باقی ہے, کمرشل پروجیکٹ کوئی نہیں ہے. جیسے کول گیسیفیکیشن, کول گیسیفیکیشن سے بجلی بنانے کا دنیا کے اندر پائلٹ پروجیکٹ لانچ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی 5 میگا واٹ تک, 2 میگا واٹ تک, 1.5 میگا واٹ تک کے پروجیکٹس ہیں. جو بڑے والیوم پہ آپ کو چاہیے وہ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب نے تھر کے اندر پھڈا ڈالنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب نے کس منصوبے میں پھڈا نہیں ڈالا؟ ڈاکٹر صاحب کو موقع دیا گیا, 20-22 ارب روپے دیے گئے. ڈاکٹر صاحب نے پوری دنیا سے لوگوں کو گمراہ کر کے, پاکستان کے ینگ برین کو جو کوئی امریکہ میں تھا ان کو گمراہ کر کے یہاں پہ لائے. یہاں پہ آ کے ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی فریم ورک نہیں تھا. وہ جو پائلٹ پروجیکٹ کے اندر انیشل ٹیکنالوجی ہوتی ہے وہ لے کے وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک جناب انہوں نے پائپ اوپر کو کیا ہوا تھا جس میں سے گیس نکلی جا رہی تھی. وہ لیبارٹری پرپز کے لیے تو ٹھیک ہے وہ گیس بنانا اس طرح سے. جس طرح کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب بچوں کی یہاں پہ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں سائنس کی, وہ جائیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں آئیں جی ہم آپ کو نا کوئلے سے ڈیزل بنا کے دکھاتے ہیں. وہ ایک کیمیکل ہوتا ہے, اس کے اندر کوئلہ ڈالتے ہیں اور وہ کوئلہ ڈیلیوٹ ہوتا جاتا ہے, خود ہی ہوتا جاتا ہے, تھوڑا سا لاتے روتے جاتے ہیں, جیسے ہی کوئلہ ڈیلیوٹ ہوتا ہے وہ ڈیزل بن جاتا ہے. اچھا, یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ لگا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ کے اندر. جوہانسبرگ جو اس کا کیپٹل ہے اس سے 70 کلومیٹر دور ہے. ہمارے ہاں اسٹڈی بھی ہوئی اس کے اوپر, ریسرچ ہوئی باقاعدہ کہ وہاں پہ وہ پروجیکٹ لگا ہوا ہے. 2006 کے اندر اس کے اوپر ریسرچ ہوئی, اور جرمن کمپنی ہے جو ساؤتھ افریقن گورنمنٹ کے ساتھ کوئلے سے ڈیزل بنا رہی ہے. اور اس وقت ساؤتھ افریقہ ڈیزل کا نیٹ ایکسپورٹر ہے, اس کے باوجود کس کے یہاں تیل کوئی نہیں. وہ کوئلے سے ڈیزل بنا کے دنیا میں بیچی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اس کے لیے اس کے حوالے سے ہم نے تھر کا سروے کروایا اسی کمپنی سے, اسی جرمن کمپنی سے. تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ یہاں پہ اس میں پانی بھی زیادہ ہے اور سلفر کا عنصر بھی زیادہ ہے, ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو 2006 میں کھڑے ہو گئے وہاں پہ. دنیا کے اندر تو ٹیکنالوجی ترقی کرتی گئی نا. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پاکستان کے لوہے کے جو ذخائر ہیں, ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس کی طرف, میرا یہ موضوع ہے چونکہ اس لیے آپ نے مجھے چھیڑ دیا ہے, اور یہ سمر مبارک خان نے بھی مجھے چھیڑ دیا. پاکستان کے اندر اس وقت جو لوہا ہے اس کے اندر 28% پیورٹی پائی جاتی ہے. 28 یا 29% لوہے کے ذرات ہوتے ہیں, باقی مٹی ہوتی ہے. دنیا کی ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ابھی تک ڈیولپ ہوتے ہوتے صرف پہلے وہاں پہ جو ہوتے تھے وہ 48% یا 47% یورپ امریکہ کیا کرتے تھے چلی کے ساتھ مل کے ہیں. تو پھر جناب انہوں نے ترقی کی. اب چائنیز اس کو 34% پہ لے آئے ہیں کہ اگر 34% تک بھی لوہے کے ذرات ان کی کوئی ریشو ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہوں گے تو اس کی فیزیبلٹی نکل آئے گی. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی ترقی کرتی جا رہی. ہو سکتا ہے کہ آج میں جب آپ سے مخاطب ہوں تو آج تو 34% ہو. یہ 34% والی بات بھی جو ہے یہ میں نے 2012 کے اندر دادا پوتا شو میں کی تھی. ہو سکتا ہے اب تک وہ ٹیکنالوجی میچور ہو چکی ہو کہ جو 28% والی کچ دھات کو بھی اس سے بھی لوہا بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو کہتے ہیں نا شیل گیس موجود ہے, یس شیل گیس موجود ہے. شیل گیس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. شیل گیس وہ جو ہوتی ہے جو عام گیس ہم نکالتے ہیں اس سے زیادہ گہرائی کے اندر 2 کرسٹ اور توڑنے پڑتے ہیں. یعنی کہ ایسی ٹربائن, ایسے وہ کٹر لگانے پڑتے ہیں جن کے آگے ہیرے جڑے ہوتے ہیں.
تو جب یہاں پہ ویسے جس لیول تک ہم پہنچتے ہیں یہاں پہ بھی ہیرو والوں کے ذریعے ہی پہنچتے ہیں، ایک آدھ ہی ہم لگاتے ہیں، اس میں 7-7 8-8 کٹر لگا کے ہیرے والے کٹر جو ہوتے ہیں نا آگے گھومنے والے، ان کے ذریعے ہم زمین کی مزید گہرائی میں جاتے ہیں۔ اچھا پھر زمین کی مزید گہرائی میں جا کے نا تو تھوڑی سی ادھر پڑی ہوئی ہے، تھوڑی سی ادھر پڑی ہے، تھوڑی سی وہ پرلی طرف پڑی ہے، تو وہ ٹیکنالوجی ایسے پائپ جا کے تو ایسے پھیلتا ہے، اور وہاں پہ جا کے اور سیسمک کے ذریعے ہم سروے کر رہے ہوتے ہیں، سیٹلائٹ کے ذریعے اندر تک دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو وہ پائپ کو اس ڈائریکشن کے اندر ہم پھیلاتے جاتے ہیں، اور یہ جو ڈرلنگ ہوتی ہے اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ آپ پائپ پہلے سیدھا لے جائے، پھر کہیں بھائی اتنے اینگل کو ادھر کو چل پہ تو پائپ ادھر نو چل پہ ورمے ادھر نو چل پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو لیکن اس کے اوپر لاگت بہت آتی، یعنی اگر یہ ہمارا تجربہ ہوا ہے شیل گیس کا، ہم نے شیل گیس نکالی ہے سندھ میں سے، نہیں فارا کھادا، کنویں بند کر دیے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس سے بڑا مطلب سندھ میں تو انفراسٹرکچر بھی موجود تھا نا، سڑک بھی گئی ہوئی تھی، پانی بھی موجود تھا، لیبر بھی جا سکتی تھی، یہ جس علاقے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، یہاں پہ تو کچھ نہیں ہے۔ ریکوڈک کی طرح یہاں پہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ سڑک کیسے جائے گی، پھر وہاں پہ بندہ جائے گا وہ رہے گا کیسے، کیا خیمے میں رہ سکتا ہے، کنٹینر میں رہ سکتا ہے، کیا پھر گھر بنانا، پہلے اس کے لیے رہائش بنانی پڑے گی، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر وہ بندہ اکیلا رہے کہ بیمار نہ ہو جائے، یار وہاں پہ کوئی تھوڑی سی سوشلائزیشن ہو سکتی ہے کہ ارد گرد سے BLA والے بندوقیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاکٹر سمر مبارک مند جیسے لوگ ہیں نا، ان کا ایک جگہ پہ پڑے جو ہے نا فلوک لگ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا فلوک کہاں پہ لگا تھا۔ پھر چونکہ ڈاکٹر عبد القدیر کے اوپر تنقید بہت ہوتی تھی اور وہ فیس بن گئے ہوئے تھے، اور پاکستان کی فوج کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے علاوہ اور کسی کو کریڈٹ ملے ایٹمی، تو انہوں نے پھر ڈاکٹر صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے اور ریپلیسمنٹ کے لیے ڈاکٹر سمر مبارک مند کو آگے کیا۔ ڈاکٹر صاحب اعلیٰ درجے کے نالائق آدمی ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں نے ان کی 1-2 چیزیں دیکھی ہیں، یہ انتہائی بیڑا غرق کرنے والے آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ محلے دی او پھپھی نے کہ جن کو شادی پہ بلا لے نا تو وہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، کی کر رہی پتر پھپھو جی چاہ بنا رہی ہیں، دودھ کی نہ پائی پھپھو جی، ایک جگ پایا وڈے ولٹوئے دے وچ، 1.5 جگ پانا سی، ایک جگ نال چاہ بن دی، اے وہ والی پھپھو جی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند یہ وہ والی پھپھو ہے، اس کی باتوں پہ نہ جائیے گا، ٹھیک ہے۔ باقی یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود جو ہے اس کو اس طرح کی بکواسیات ملتی رہیں گی اور وہ ان کو لے کے چلتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ کسی کی کہیں سے کوئی کلپ نکال لی، کسی کی کہیں سے نکال لی، تو میرا مطلب ہے کہ وہ مایوسی پھیلانا ان کا آبجیکٹو ہے۔ اسی کام کے لیے یہودیوں نے، عمران خان کے سسرالیوں نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے، تو وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا ہے کہ آپ اس کے وکٹم ہو کے ان سے مایوس ہوتے ہیں یا اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ جس کا رب ہے اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یوتھیے جو ہیں وہ مایوسی کے علم بردار ہیں۔ یہ وہ والے خارجی ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تو حق پر ہیں، یہ وہ خارجی ہیں، یہ وہ خارجی ہیں جو کہتے ہیں تھے کہ ہم تو حق کو اصل صورت میں بحال کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ان خارجیوں نے 3 خلفائے راشدین کو ذبح کیا تھا۔ یہ وہ خارجیوں کی نئی شکل ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔